वेलकम बैक जी। लंबी ब्रेक थी और अब हम वापस आ गए हैं। रज़ी दादा, बिस्मिल्लाह। हम मुसलमान हैं, पक्की बात है ना, हमारा इस पे ईमान है और मुसलमान अपनी बात का पक्का होता है और जो हम कहते हैं उस पे हम डट जाते हैं। हमने कहा था आप हमें तंग ना करें, हम अमन चाहते हैं, आप हमें परेशान ना करें। अगर आपने हमें तंग किया, अगर आपने जंग शुरू की तो फिर आपको लग समझ जाएगी और ऐसा जवाब आएगा कि दुनिया देखेगी। रज़ी दादा, हम अपनी बात के पक्के रहे और हमने ये भी कहा कि हम बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरों में नहीं आएंगे, दिन के उजालों में आएंगे। मैं और आपको इससे एक बड़ी खबर दे दूं जी। और चूंकि ये बड़े जिम्मेदार जरियों से खबर आई है, खबर तो खैर मेरे पास उस वक्त ही थी लेकिन इजाज़त मिल गई है कि अब आप इसको बोल सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे जो शाहीन हैं जी, उन्होंने भारतीय दारुल हुकूमत में जाकर हाँ, उनके बकायदा के ऐवान सदर में कितनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हैं उनकी भी गिनती की है। क्या बात है रज़ी दादा। राष्ट्रपति भवन के अंदर कितनी लगी हुई हैं, लोकसभा के अंदर कितनी लगी हुई हैं, कितने डिफेंस के वहाँ पे हैं, वो सारी गिनती करते रहे हैं। और आप देखें कि इतना तसल्ली बख्श ऑपरेशन था कि जाके आराम से गिनती भी करते रहे, 1 2 3 4 5। लो फ्लाइंग भी थे, उनकी सारी तस्वीरें तो उसमें बनाई गई और जमीन वाले लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं, उनको शूट किया है अमीन हफीज साहब। सही, लेकिन बहुत बड़ी बात उससे बड़ी बात यह है कि उनका कोई एंटी सिस्टम जो था, जो मुदाफियाती निज़ाम था, वो एक्टिव हुआ ही नहीं या हमने होने ही नहीं दिया, उसको जैम कर दिया, लॉक कर दिया। मैं तो इंडियन से पूछ रहा हूँ ना कि यार हमारे तैयारे आए, दिल्ली की सैर करके वापस भी चले गए। सबने देखा किस तरह से वो अपनी मर्जी से आजाद घूम रहे थे फिजाओं में। आपके लोगों ने देखा भी उनको, ठीक है। फिर वहां पे ड्रोन गिरे भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, गिरे सिर्फ तंसीबात के ऊपर, सिविल आबादी के ऊपर नहीं गिरे, वरना 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर था। अगर वहां पे किसी भी जगह पे ये हिट कर देते तो कितनी तबाही होती। अच्छा, वैसे रज़ी दादा जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो दिल्ली में घूम रहे थे, हाँ जी, वॉक पे थे, मॉर्निंग वॉक पे लगा लें, और हमारे जो ड्रोन्स थे अर्ली मॉर्निंग वॉक, और जो हमारे ड्रोन्स थे वो श्रीनगर में घूम रहे थे। हाँ, नहीं, क्या कॉम्बिनेशन है। दिल्ली में भी डरा रहे थे, ड्रोन का मतलब अच्छा, इनको ये भी बता दे, मेरा ख्याल है रज़ी दादा, ये वही ड्रोन्स थे और ये वही हम थे और यही हमारे बम थे जिनको आप कहते थे पाव पाव भर के बम हमें क्या डराएंगे। वो पाव पाव के बम बताएं फिर कहाँ लगे। पाव पाव के बम तो अभी हमने फोड़े ही नहीं भैया। जी, ठीक है ना। हाँ, पाव पाव के बम तो अभी हमने छुपा के रखे हुए हैं। देखिए, हमने उस वक्त भी कहा था कि आपको जवाब भी आएगा और उस जवाब में बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे। उनमें से कुछ सरप्राइजेस तो हमने आपको दे दिए, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे पास बाकी भी हैं। तो आपको इससे बड़ा सरप्राइज मिलना है। अभी अल-फतह 1 चला है, अल-फतह 2 अभी बाकी है, ठीक है। अबाबील अभी बाकी है, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। आपको समझ नहीं आनी आपके साथ वो इनकी लैंग्वेज में बताया ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए जो है वो आराम से अच्छे बच्चों की तरह मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। पिछली दफ़ा भी आप यही ट्रंप साहब थे जिनकी मीडिएशन उन्होंने करने की बात की थी कश्मीर के ऊपर और आप भाग लिए थे। इस दफ़ा हम भागने नहीं देंगे, ठीक है। आपके जितने भी जो लोग हैं भारत के, वो सरेंडर किए हैं, उनको हमने मेहमान के तौर पे रखा हुआ है ट्रॉफी की तरह, और रखेंगे, रिहा नहीं करेंगे, ठीक है। और तब तक जब तक कि आप अपनी कमिटमेंट जो आपने अपना वो जो होते हैं सालसों को दी है उसके मुताबिक मुज़ाकरात पे नहीं उतर आते। हमारे जवान अपनी पोजीशन पे इस्तादा हैं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। ये बड़ी जरूरी बात है आपके सुनने के लिए। ना होंगे। और रात आपने खप डाल दी कि जनाब हमला हो गया। पाकिस्तान की तरफ भी कुछ ड्रोन जो थे वो फटे। बुनियादी तौर पे ड्रोन जो होता है ना, जो उसकी एक एंड्योरेंस होती है कि एंड्योरेंस का मतलब है इसने इतने घंटे इतना वक्त फिजा में रहना है,
ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کو چڑھتے ہی جیم کر دیں, یعنی کہ اس کو لاک کر دیں, تو اب وہ اپنے کنٹرول روم نیویگیشن سسٹم ہیک کر دیں, تو پھر وہ فضا میں تو رہتا ہے, کرتا کراتا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ خواجہ سرا بن جاتا ہے, خواجہ سرا بن جاتا ہے. تو وہ جو ڈرون تھے, وہ جب ان کا انڈیورنس ٹائم ہوا, کوئی کسی کا 8 گھنٹے تھا, کسی کا 9 گھنٹے تھا, جب وہ پورا ہوا تو وہ گرنے شروع ہوئے, ٹھیک ہے, نشیوں کی طرح مختلف جگہوں کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ایک پینک تھوڑی دیر کے لیے پھیلا, لیکن بہرحال وہ پھر کلیریفائی کر دیا گیا ہمارے اداروں کی طرف سے کہ ان کو ہم خود گرا رہے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ نقصان نہ ہو, اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی, اور خاص طور پہ انڈیا میں بھی, اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں بھی انہی اوقات کے اندر ہی کچھ جگہوں کے اوپر ڈرون گرے. تو یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ ڈرون تھے جن کو واپس لانا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا, اور ان کو مطلب کہ وہیں پہ ہی گرا کے دشمن کے اوپر تباہ کر دیا گیا. تو میرا مطلب ہے کہ اس لیے اب آپ نے ناک رگڑتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہے, ورنہ گھر میں گھس کے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, اس طرح تو نہیں جائیں گے آپ کے. اور بالکل امین صاحب, جو ہم نے پرومس کیا تھا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں, پرومس کیا تھا کہ 1 کے بدلے میں 3 جواب دیں گے ہم, پھر دیا. 9 کے بدلے میں کتنے دیے ہم نے؟ 26 نہیں 27 ہمارا سائبر اٹیک تھا, 70% جس نے ان کو اندھیروں میں ڈبو دیا, بالکل دیا نا. اب بتائیں, آج پاکستان میں جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے, پوری قوم سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے خوشیاں منانے. ہم لاہور میں ہیں, باقی شہروں کی رپورٹ تو آپ ہمیں دیں, بڑا اچھا رپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا ہے, یہ آج 11 مئی ہے, 12 مئی کی دوپہر تک ہے. 12 مئی دوپہر کو ان دونوں ممالک کے رہنما بیٹھیں گے, ثالثی ان میں اس کی اجلاس کی صدارت کریں گے, اور ان میں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ معاملات جن پر بات چیت ہوگی وہ نکات پہلے طے کیے جائیں گے, اور ان پھر فردر ایک نقطے پر بات چیت ہوگی. ہم نے آج صبح میں نے انڈیا کے مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا, خوشی کی بات وہ یہ کر رہے تھے کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے, اب انڈیا پاکستان کے درمیان جو روڈ, ریل اور ایئر رابطہ منقطع ہوا تھا, اب وہ بحال ہو گیا ہے, ہو رہا ہے, ہو جائے گا. تو انڈیا والوں یہ بات سن لو, یہ خبر ہم آپ کو بتا دیں, مذاکرات اپنی جگہ پہ ہیں. سیز فائر کے حوالے سے ثالثی ممالک جو دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کریں گے, وہ بات چیت اور ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریل, روڈ, ایئر رابطہ پاکستان کے درمیان جو بند ہوا ہے وہ ہونے جا رہا ہے, واپس ہونے جا رہا ہے, یہ اس وقت تک نہیں ہوگا. یہ ہماری افواج پاکستان کی قیادت نے, ہماری سول قیادت نے, ملٹری قیادت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جب تک آپ کشمیر کو اس کی پہلی پوزیشن پر نہیں لاتے, تب تک انڈیا پاکستان کے درمیان ریل, روڈ, ایئر رابطہ منقطع رہے گا. آپ نے جو ہم پہ جو اٹیک کیا, اس اٹیک کے بدلے میں پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بھی آپ کے اوپر بند کر دی, وہ بھی ابھی بند ہے. یہ بھی مذاکرات کل شروع ہوں گے, اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ شمائلہ, اس ساری جنگ میں جو پنڈارا باکس خود انڈیا نے کھولا, اور جس کے باکس میں خود وہ گر کے, جیسے پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر پڑھی تھی نا کہ وہ جو گندم کا پرولا ہوتا ہے, اس پرولے میں بچے کھیل رہے تھے تو بچے اس میں گر گئے, اور وہ پرولا اوپر سے ڈھکن بند ہو گیا, اور وہ بچے سانس رک جانے کی وجہ سے, آکسیجن رک جانے کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ پاکستانی میں ایک واقعہ ہوا ہے. بھارت ایسے ہی اپنے ایک اسلحے کے پرولے میں خود ہی گرا, خود ہی سانس اس کی بند ہوئی,
خود ہی اس نے اپنی موت تسلیم کر لی اور سیز فائر کے لیے دنیا کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا معافی دلا دو، پاکستان کا میزائل سسٹم ایک دفعہ ہمارے اوپر آیا ہے اور اس کے بعد اگر دوسری دفعہ اٹیک ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے تو وہ آج پاکستان کی وہ فلم یاد آ رہی ہے جس میں مولا جٹ یوں آ کے کھپ ڈالتا ہے اور وہ نوری نت کو ڈھونڈتا ہے کہ جس نے اتنی برقیں لگائی تھی، اس نے کہا کہاں نوری نت؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی کوئی دشمن ہوئے، میرے پنڈے تے بھی پھٹ لائے، میں بھی صبح اٹھ کے وہ یاد ترپاں۔ ایسا کوئی نوری نت پاکستان کے مولا جٹ کو انڈیا کی فضاؤں میں نہیں ملا۔ ہمارے شہین دہلی کی فضاؤں میں، ہمارے شہین جلندھر کی فضاؤں میں، ہمارے شہین JF-17 تھنڈر کے ساتھ انڈیا کی فضاؤں میں گھومتے رہے۔ کوئی نوری نت وہاں سے نہیں نکلا، کوئی مسائل ہمارے ان شہینوں کا پیچھا نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہ ان ماؤں کے بچے ہیں جن ماؤں نے اپنے بچوں کو سرحدوں پر وطن کی حفاظت کے لیے بھیجتے وقت یہ کہا کہ جاؤ بچوں، قربان ہو کے آ جانا، شہادت کا رتبہ پانا۔ ماں تمہاری یونیفارم کو چوم کر کہے گی میرے بچوں زندہ باد، میرے بچوں زندہ باد، میرے بچوں زندہ باد۔ فیضی صاحب بالکل، فیضی صاحب یہی بات ہے۔ میرا خیال ہے شکست دو گے آپ۔ امین صاحب میرا خیال ہے وہ جو ایک بھارتی چینل کی ایک ہماری دوست نے بہن نے کہا تھا نا کہ ہم خوش کیوں ہیں، ہم جنگ کے نام پہ ڈر کیوں نہیں رہے، ہم کیوں بات کر رہے ہیں خوشیوں کی، نئی چیزوں کی، میرا خیال ہے اس کو میسج مل گیا ہوگا کہ ہم جنگ کے نام پہ خوش کیوں تھے۔ اور فیضی صاحب آج ہم اپنی فتح کیوں منا رہے ہیں یہ بھی ان کو پتہ چل جانا چاہیے، اور ہم آج بھی خوش ہیں، بہت خوش ہیں اپنی فتح کو لے کے، کیونکہ ہمیں یقین ہے ہماری افواج پر، ہمیں ایمان ہے اپنی ذات پر۔ وہی امین صاحب کی بات کہ یہاں ہماری فوج نہیں لڑتی، ہمارے ملک کا ایک بچہ دیکھیے وہ لڑتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی فیضی صاحب کہ امریکہ نے سیز فائر کیوں کروائی ویسے فوراً، جب ہم کہہ رہے تھے ہم امن چاہتے ہیں، وہ لڑائی نہ کرے، اس پہ بات کر لے، تب کوئی نہیں آیا۔ جب انہوں نے ہماری مسجدوں پہ، ہمارے معصوم بچوں پہ اٹیک کیے، پھر ساتھ ہی سیز فائر کروا دی۔ دیکھیے امریکہ نے ہندوستان کو ریسکیو کیا ہے، بڑی واضح بات ہے۔ میں پہلے جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی بات کر رہا تھا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ بولتے اتنے لمبے ہیں کہ میں رک جاتا ہوں بولتے بولتے، سوال مختصر ہوا کرتے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ریسکیو کیا ہے ہندوستان کو، اور اب آگے دیکھیے گا کہ ہندوستان کی درگت خود امریکہ کے ہاتھوں، اور اتنی درگت بننی ہے کہ ہندوستان اب اپنی انگلیاں منہ میں لے کے چکیاں کاٹے گا۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ پاگل کتا جو اپنی پوچھل کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے؟ ہندوستان کا حال ہو گیا وہ۔ اور اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اب تو میرے سننے میں آیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے جھنڈے کو جو ترنگا جسے کہتے تھے اس کو صرف جو ہے وہ وائٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسا نشان عبرت بنا ہے، اور وہ ہر وقت ہی رحم کی اپیل کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی بات کی آپ نے موت کی کہ ہمیں تو موت سے ڈر نہیں لگتا، میں ابھی وہ سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو، تو وہ بتا رہے تھے کہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جو شہادت کی تمنا رکھتی ہے، اور اس قوم سے تمہارا مقابلہ ہے جو موت کو اتنا عزیز رکھتا ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ لہذا یہ ساری صورتحال میں مجھے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس ساری صورتحال میں وہ نریندرا مودی جو کہتا تھا رافیل ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، بڑا مان تھا اس کو۔ وہ میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک ہندوستانی تھے گگن اونگرے، تو ان کے بیٹے کے پیپر تھے، ایگزامز تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم امتحانات میں فیل ہو گئے نا تو مجھے باپ نہ کہنا۔ وہ رزلٹ آ گیا، وہ واپس آیا ہے، تو اس نے کہا ہاں بھی سناؤ رزلٹ کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا اونگرے اب تم باپ کہلوانے کے قابل نہیں رہے۔ لہذا مودی کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے کہ اب وزیر اعظم کہلوانے کے قابل بھی نہیں رہا، اور پہلے ہی وہ 2/3 اکثریت اس کے پاس نہیں ہے۔ میں تو ہندوستان کے اندر مزید آگے وہ تباہیاں دیکھ رہا ہوں جو ہماری وجہ سے تو نہیں، خود اپنی وجہ سے،
اور اب آگے چل کے یہی ہوگا. اور ہم نے بہرحال ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, 8-9 مئی اور 9-10 مئی ہمیں دوبارہ سے کوئی 9 مئی 10 مئی نہیں چاہیے انشاءاللہ, اور ہمیں اپنی صفوں کو بہرحال مضبوط رکھنا ہے. میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب وہ بیان کل جب دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا غرور, انہوں نے کہا کہ ہماری افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. مجھے اندر سے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری افواج نے بھارت کا غرور بھی خاک میں ملا دیا ہے. ہمیں اب دوبارہ سے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار تبھی ہم کہلوائیں گے, آہنی دیوار تبھی کہلوائیں گے کہ اکا دکا بھی اگر آوازیں ایسی ہوں جو پاکستان کے حوالے سے, ہمارے اداروں کے حوالے سے منفی تاثر پیدا کریں, انہیں بھی بند کرنا ہوگا, انہیں بھی ختم کرنا ہوگا, اور ایک قوم کے طور پہ ہمیں سامنے آنا ہوگا. اور اس میں میڈیا کا جتنا اچھا کردار رہا ہے, میں امید رکھتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے حوالے سے آنکھیں کھول کے, تو اب دوبارہ سے ایسی چیزیں نہیں آئیں گی جو پاکستان کی جگ ہسائی کا باعث بنے یا ہمیں کسی طور بھی نقصان پہنچایا جا سکے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اب پلے کرتے ہیں اس چیز کو, کہ جب پوری دنیا کا میڈیا, وہ ممالک بھی, اور میں کہتا ہوں اسرائیل کی تو ماں ہی مر گئی ہے جو اس کے ڈرون, ہم نے ڈرونز کا کیا ہے, وہ جو بڑا اپنے جو جنگی ساز و سامان پہ اتراتا تھا, اور جس نے فلسطین اور خاص طور پہ غزہ میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی تھی, اب وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہن میں کی کرنا ہے. اور خود امریکہ کے لیے بھی بہرحال یہ بہت بڑا میسج چلا گیا ہے. ہم یقیناً شکر گزار ہونا چاہیے, جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن ہم نے یہ بہرحال ثابت کر دیا ہے کہ جنگ ایشو نہیں ہے ہمارا. ہماری عزت, ہمارا وقار, ہمارا احترام, ہماری فضائی اور ہماری سرحدی حدود, اور ہمارے بچے معصوم, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ہمارے بزرگ, ہم ایک جان کے بدلے کئی جانیں لیں گے. اور ابھی رضی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کہاں کہاں سے ہو آئے ہیں اور کیا کیا دیکھ آئے ہیں, میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک راج کمار نامی وہ بندہ جو ان کی افواج کی میٹنگز میں بیٹھا کرتا تھا, ایڈیشنل ڈی سی, اس کو بھی جہنم واصل کیا. لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ 1-2 اہم ترین حکومتی شخصیات بھی ایسے موقع پہ جو بیٹھے ہوئے تھے فوجیوں کے ساتھ بڑی میٹنگز میں, وہ بھی دنیا میں نہیں رہے, جہنم واصل ہو چکے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے اس نقصان کا اقرار کر سکے, اظہار کر سکے. وہ بھی صدمے میں ہے اور وہ بالکل گمسم ہے, پاگل ہے. لہٰذا اس کو اپنے پاگل پن کو چھوڑنا ہوگا, ہمیں مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اکائی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بالکل. رضی دادا, فیضی صاحب نے بات کی میڈیا کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یہ کوئی غیرت مند قوم ہے اور وہ اپنی غیرت اور عزت میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. اس کے لیے تعداد تو میٹر ہی نہیں کرتی نا ہماری, کہ ہم کتنے ہیں کتنے نہیں. میڈیا ان کے نے اتنے جھوٹ بولے, اتنے پروپیگنڈے کیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں پہ فتح کا جشن منا رہے ہیں نا, اور ہماری میڈیا ٹیمز جو ہیں اس کو سیلیبریٹس کر رہی ہیں, چینلز کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے لوگ میڈیا پر, ان کی گورنمنٹ پر گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پردے میں رکھا, دھوکے میں رکھا, اندھیرے میں رکھا پاکستان کو لے کے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس نے جو ہے ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے کہ نیش جو ہے اس کو ختم کیا ہے. ایک پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سوشل میڈیا کے اوپر حکومت ہے, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس پارٹی کی حکومت نہیں تھی. یہ اجیت ڈیول کے پالتو جو 5000 کے قریب اکاؤنٹ ہیں, جو کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ باٹس کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر سے بھارتی خفیہ ایجنسی انفارمیشن کرتی ہے. جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ اکاؤنٹ 24 گھنٹے 36 گھنٹے پہلے اس کی نشاندہی کرتے ہیں, اور پھر ویسی ہی دہشت گردی, قتل عام, بمباری یا دھماکہ ہو جایا کرتا تھا. تو ان اکاؤنٹس نے اپنی ایک کریڈیبلٹی بنا لی ہوئی تھی. تو اس پورے ان پچھلے 15-20 دنوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان اکاؤنٹ کا بھرم بھی ٹوٹا ہے.
یعنی انہوں نے تو پرسوں رات پاکستان فتح کروا دیا تھا، سارا تباہ و برباد کروا دیا تھا. میں اور آپ تو قبروں میں سے یہ پروگرام کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، بقول ان کے جو انہوں نے کر دیا تھا، فتح کر چکے تھے، ٹھیک ہے. 26 ٹی وی چینل کے اوپر ایک ہی وقت کے اندر اجیت ڈیول کی یہ سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی تباہی اور فتح کی خبریں چلوا دیں، اور وہ صبح معافیاں مانگتے پھرے. ٹی وی کے چینل جو تھے، آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ہاف کوکڈ خبر آپ تک پہنچائی جس کے لیے ہم آپ سے کے ادھیکار ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، وہ معافیاں مانگتے پھرے. تو ایک ہی، اور پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو متھ تھا نا کہ فلانا بڑا کمزور ہے اور فلانا بڑا ہے، وہ اجیت ڈیول صاحب جو ہیں ان کی کارستانی تھی کہ انہوں نے پچھلے کم از کم 13 سال سے ایسے اکاؤنٹ بنا رکھے ہوئے تھے جعلی، جو کہ اس خطے کے اندر اور خاص طور پہ اردو سمجھنے اور بولنے والوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے جھوٹا. وہ بے نقاب ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی کی سیر کر کے آنے والا جے تھنڈر شاید وہ بڑی اچیومنٹ نہیں ہے جو ہم نے یہ والا جو جھوٹ کا جو نظام ہے یہ پورا جو پھیلا ہوا تھا اور پھیلا دیا گیا تھا، جو پرسپشن بلڈنگ کرتا تھا اور جس کو ایک پارٹی لے کے آگے چلتی تھی اور 5000 اکاؤنٹ کو 5 لاکھ میں بدل دیتی تھی، اس کا بے نقاب ہو جانا بڑی اچیومنٹ ہے. رضی دادا کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت لینی ہے. اس سے پہلے یہ کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اس جنگ سے زیادہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہوئی ہے جو ہم اپنے بیانیے کی، سچ کی اور میڈیا کی جنگ جیتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان کی پوری قوم کو ایک بار پھر ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستانی مسلح افواج زندہ باد.